रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम 24/7 में आपका होस्ट सैयद मिस्र रज़ा एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान, आपके जाने पहचाने, आपके बहुत मोहतरम, हम सब के बहुत मोहतरम रिसर्च स्कॉलर आगा सैयद ज़ैगम अली रिजवी साहब। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आगा कि आगा ने एक दफ़ा फिर अपने मसरूफ़ तरीन टाइम में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन कराम, हमारा टॉपिक विजन 2050 यानी कि विजन 2050 में हम लोग आने वाले वक्त में कहाँ होंगे, स्पेशली हमारी कम्युनिटी जो है आज के दौर में कहाँ खड़ी हुई है और हम आगे कहाँ जाना चाहते हैं और वो कैसे जाएंगे। मींस के वक्त से पहले वक्त की सोच, जो हमारा टाइटल है कि हम क्या वक्त से पहले आने वाले वक्त की सोच पे काम कर सकते हैं, हमारा नौजवान अभी कहाँ खड़ा है। यही सारे सवालात लेके हम आगा की खिदमत में हाजिर हुए हैं और इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आगा से लेंगे। आगा आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आगा। सर, जैसे अभी हमने अपने टॉपिक का बताया, जो हमारा इस्लाम 24/7 का प्रोग्राम का टॉपिक है कि विजन 2050 में हम लोग कहाँ पे खड़े हुए होंगे। हमने एक अपना टाइमलाइन सेट करा है कि हम आने वाले वक्त में कहाँ होंगे और इस पूरी टेन्योर में जो हमारा यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, उनका बड़ा अहम किरदार है। जैसे हमें इस्लाम में भी मिलता है कि हर जगह नौजवानों को बड़ा फोकस किया गया है कि जैसे नौजवानी की इबादत है, नौजवानों को बड़ा फोकस किया गया है इस्लाम के अंदर भी। तो क्या वाकई इस दुनिया के एतबार से भी यूथ का बड़ा किरदार है और आने वाले वक्त में हम लोग किस तरीके से जाएँ, हमारा पास बेसिकली पाथ लाइन जो है वो हम कैसे डिसाइड करें और क्या करें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका सवाल बहुत अहम है और ख़ास यूथ के पर्सपेक्टिव से जब हम इस सवाल को देखते हैं तो इसकी अहमियत और दो चंद हो जाती है। वो इस एतबार से कि किसी भी कौम में जो जवानों का किरदार है ये बहुत अहम होता है, क्योंकि जवानी एक ऐसी कैफ़ियत का नाम है कि जिसमें आपकी तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो अपने शबाब पर हैं। तो आप जहाँ ज़हनी अंदाज से, ज़हनी तौर पर आप मुश्किल और मुहिम मतालिब को दर्क कर सकते हैं, वहीं आप फ़िज़िकली भी बहुत सारे मुश्किलात को फ़ेस कर सकते हैं और हर अपॉर्चुनिटी को आप ले सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। जैसे जैसे ये उम्र ढलती है तो फिर बहुत सारी जगहों के ऊपर हमने ये देखा कि इंसान हर वो काम नहीं कर पाता कि जो कि एक जवान जो है वो कर सकता है। तो बस इस एतबार से तो जवानों की ख़ास एक अपनी अहमियत है किसी भी कौम के अंदर। दूसरी तरफ किसी भी मुआशरे की बनने में जो फाउंडेशन पिलर्स के अंदर जो एक अहम तरीन उन्सर है वो होता है शऊर। अच्छा, किस कौम में कितना शऊर है। तरक्की हमेशा वही कौम करती है कि जो बाशऊर कौम होती है। अवेयरनेस जिसे हम कह सकते हैं। जी हाँ, जिसमें अक्ल हो, जिसमें फ़हम हो, जिसमें बुर्दबारी हो, जो बात करे तो वो शऊर की बात करे, फ़हम की बात करे। हर गुज़रता हुआ लम्हा उन्हें उनके कमाल की तरफ ले जा रहा हो और ये कमाल का सफ़र जारी हो सारी रहे। अगर ये सफ़र कमाल एक मर्तबा रुक जाएगा तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 10 साल बाद कहाँ होंगे या 50 साल बाद कहाँ होंगे, हम वहीं खड़े होंगे। अच्छा। लेकिन अगर चाहे सफ़र सुस्त रफ्तारी से ही सही, अगर तो सफ़र जारी है तो यकीनन हम एक ना एक दिन वो सफ़र अपने कमाल को पहुंच जाएगा। ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि वो शख्स खसारे में है कि जिसका गुज़रा हुआ कल उसके आज के बराबर है। सुभान अल्लाह। जिसका गुज़रा हुआ कल उसके आज के बराबर है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि उसका सफ़र रुक गया है। जहाँ वो कल खड़ा था, जहाँ वो येस्टरडे खड़ा था, वो आज टुडे भी वहीं खड़ा हुआ है। उसको आगे होना चाहिए था। वो शख्स फ़ायदे में है कि जिसका आज उसके गुज़रे हुए कल से बेहतर है। सही। ये उसी सूरत में होगा चाहे एक कदम ही सही, इन चीज़ों की एक कदम का सफ़र तो और आगे चला गया है।
اور پھر فرماتے ہیں اس شخص کو اس کو آگے ہونا چاہیے تھا. وہ شخص فائدے میں ہے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے. صحیح. یہ اسی صورت میں ہوگا چاہے ایک قدم ہی صحیح، لیکن ایک قدم کا سفر تو اور آگے چلا گیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں اس شخص کو مر جانا چاہیے کہ جس کا آج اس کے کل سے بدتر ہے. یعنی کہ وہ اس کو گزرتا ہوا ہر لمحہ اس کو برائی کے گڑھوں میں اور دھکیلتا چلا جا رہا ہے، یعنی اور وہ پیچھے کی طرف آتا جا رہا ہے، پیچھے کی طرف ہوتا جا رہا ہے. تو یقیناً وہ لوگ کہ جن کا گزرتا ہوا ہر لمحہ انہیں آگے کی طرف بڑھا رہا ہے، ان کے لیے یقیناً 2050 کا ایک ویژن ہوگا اور اس تک پہنچنے کے لیے ان کا مشن ہوگا. لیکن جس کا ویژن ہی نہ ہو، جس کا کوئی مشن ہی نہ ہو، تو اس کے لیے چاہے 2022 ہو یا 2050 وہ دونوں برابر ہیں. دوسری چیز ہم یہ عرض کروں آپ سے کہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ معاشرے کی بقا اور ارتقاء جو ہے وہ شعور کے اوپر منحصر ہے. صحیح. شعور کب شعور ہے؟ شعور اسی وقت شعور ہے کہ جب اس شعور کے اندر جو چھپا ہوا عین ہے، جو کہ علم کا عین ہے، جو کہ عمل کا عین ہے، اگر اس عمل اور علم کے عین کو درمیان سے نکال دو تو پھر شعور میں فقط شور باقی بچتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہنے کی وجہ کہ شعور کے لیے بھی شعور ہونا ضروری ہے. اس شعور میں جو اہمیت، یعنی کہ جو بیسک پوائنٹ ہے، جو ایسنس ہے، جو روح ہے شعور کی، وہ اسی عین میں پوشیدہ ہے. عین الفعل جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو اس کے درمیان میں جو عین چھپا ہوا ہے وہ علم کا عین ہے، وہ عمل کا عین ہے. اگر علم اور عمل ان دونوں کو ہی درمیان سے نکال دو تو پھر شعور نہیں، شور باقی بچتا ہے. بہت سے لوگوں میں ہم نے دیکھا شور بہت سنائی دیتا ہے لیکن ان میں کوئی روح نظر نہیں آتی. بے روح کوئی بھی نعرہ کہ جس میں روح نہیں ہے، کوئی بھی وہ شعار اس کو بھی کہتے ہیں، نعرے کو بھی، اس میں بھی یہی عین پوشیدہ ہے کہ اس نعرے میں بھی ایک ویژن ہونا چاہیے، مشن ہونا چاہیے، روح ہونی چاہیے. اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ وہیں علم سے آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم وہ واحد عنصر ہوا کہ جس کی بنیاد پر عمارتیں تعمیر ہونا ہے. چنانچہ رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ العلم اصل کل خیر. صحیح. علم جو ہے وہ ہر خیر کی جڑ ہے، بنیاد ہے. یعنی کہ اگر جڑ علم ہے تو پھر درخت پھلے گا، پھولے گا اور خیر ہی خیر نظر آئے گا. والجہل اصل کل شر. جو جہل ہے وہ ہر شر کی بنیاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان کسی مسلمان کا دشمن نہیں ہے، کوئی قوم کسی قوم کی دشمن نہیں ہے. اصلاً جہل ہے کہ جو کہ انسان کا دشمن ہے. اچھا. چاہے وہ انسان مسلمان ہو، چاہے وہ انسان کرسچن ہو، چاہے وہ انسان جوئش ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر جہل درمیان میں آئے گا تو جہل کا تو کام لڑانا ہے. صحیح. اور اگر علم درمیان میں آئے گا تو علم کا کام پھلنا ہے، پھولنا ہے، فاصلوں کو کم کرنا ہے. آپ مجھ سے اختلاف کرنے کا حق رکھیں گے، میں آپ سے اختلاف کرنے کا حق رکھوں گا، لیکن یہ اختلاف علمی اختلاف ہوگا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے کچھ سیکھنا چاہیں گے. صحیح. لیکن اگر یہی اختلاف وہ والا اختلاف بن جائے جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہی اختلاف ہے کہ جس کے اندر شعور کا درمیان کا وہ عین نہیں ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، شور ہے، نہ فہم ہے، نہ ادراک ہے، فقط شور ہی شور ہے. علم بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جس دین کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہو، سبحان اللہ، اس دین کی اساس ہم علم کے علاوہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ. صحیح بات. جہاں پہلی یہ ماہ مبارکہ رجب بھی ہے، ابھی وہ رات آنے والی ہے، انشاءاللہ ہم اس رات سے استفادہ بھی کریں گے. لیکن سوال یہاں ہی پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً جس دین کی ابتدا کلمہ اقرا سے ہوئی ہو، پڑھ، تو اس دین کے اندر علم کی کیا اہمیت ہوگی؟ یقیناً اگر میں یہ کہوں کہ وہ دین یعنی کہ علم یعنی کہ دین، تو یہ غلط نہ ہوگا.
تو چنانچہ علم کی اہمیت اس طریقے سے بھی بہت دو چند ہو جاتی ہے. صحیح، سبحان اللہ. اچھا، اگر جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا اس ٹرانسمیشن کی ٹیگ لائن بھی ہے کہ وقت سے پہلے جی وقت کی سوچ، اور وہی بات کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایسا کیا پیغام دیں، اس طرح کیا ان کی سوچ ڈیولپ کریں. جیسے آپ نے ابھی کہا علم بہت ضروری ہے، جی تو اس علم ہی سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وقت سے پہلے وقت کی سوچ، آنے والے وقت کے بارے میں ہم ابھی سے سوچیں، پلاننگ کریں، اپنی پلاننگ کو کس طریقے سے ہم بہتر بنائیں. دیکھیے پلاننگ کرنے سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اف سم ون از ڈوئنگ پلاننگ بیسیکلی واٹ ہی از پلاننگ اینڈ فار واٹ ہی از ڈوئنگ دیٹ پلاننگ، کس لیے وہ لایا عمل کس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. یعنی کہ کوئی ویژن ہے تو اس کے لیے مشن ہے. ایگزیکٹلی. تو پہلے تو ویژن سامنے کلیئر ہونا چاہیے. یعنی انسان یقیناً کامیابی چاہتا ہے، کامیاب انسان بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جس کو کامیابی سمجھ رہا ہے کیا واقعتاً وہی کامیابی ہے یا کامیابی کچھ اور ہے. اچھا، یہ ایک بڑا اہم فیکٹر. کامیابی اور ہوتی ہے، کسی چیز کو فتح کر لینا اور ہوتا ہے، کسی چیز کو کانکرر کر لینا اور ہوتا ہے. فتح یاب ہو جائیں گے آپ لیکن کامیاب ہوں گے. کامیابی کچھ اور ہے، فتح ہونا کچھ اور ہے. طول تاریخ میں نظر کیجئے، 61 ہجری کربلا کے میدان میں ممکن ہے کہ کچھ فوجیں اپنی فتح کا جشن مناتی ہوئے نظر آ رہی ہوں. وقتی طور پہ تو نظر آیا. ممکن ہے کہ کوئی حاکم یہ کہہ رہا ہو کہ میں فتح یاب ہو گیا. تو فتح یاب تو آپ ہو گئے ہیں لیکن کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ. ہاں، مومن مجاہد لڑنے کے لیے میدان میں اتر آیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اس نے ختم کر دی. میں نے لفظ ختم کرنا استعمال کیا بھی کہ اس کے اوپر میں نے شہادت کا ٹیگ بھی نہیں لگایا. صحیح. دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ آیا اور اپنی جان سے گیا. اب بتائیے فتح یاب ہوا ہے یا کامیاب ہوا ہے. ممکن ہے کہ آپ کی نظر میں فتح یاب نہیں ہوا لیکن کامیاب تو اصلاً یہی ہوا ہے کہ سر جھک تو گیا ہے، کٹا نہیں. جس دعوت پر جھکایا جا رہا تھا اس دعوت پر آخر وقت تک جھک نہ سکا. بیسیکلی ویژن تھا. اس کا مطلب اس کے پاس جو ویژن تھا وہ ایسا ویژن تھا کہ جو کہ کسی دوسرے ویژن کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس کا ویژن بہتر تھا. بہت ویلڈ پوائنٹ آتا. یعنی جہاں پر گلا کٹ کر کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب کہ جو آج کل کے جوان کے ذہن میں کامیابی کا تصور ہے، پہلے اس کو دیکھنا ہوگا. مثلا مثال کے طور پہ آج کل کی کامیابی کیا ہے کہ میرے پاس ایک اچھی جاب، صحیح، میرے پاس ایک بڑی سی گاڑی ہو، میرے پاس ایک اپنا بہترین قسم کا گھر ہو. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب تمہیں کوئی تمہیں کامیابی نہیں ملی. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی اہمیت نہیں ہے، ان چیزوں کی اہمیت ضرور ہے. انٹرپریشن یہی ہے کہ لیکن اس میں کامیابی کو مت تلاش کیجیے. صحیح. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے، کیونکہ ہم جس کی پروڈکٹ ہیں وہی حق رکھتا ہے کہ بیان کرے کہ اس کے لیے کامیابی کیا ہے. بڑا اچھا جملہ ہے، ہم جس کی پروڈکٹ ہیں. جی. تو جو پروڈکٹ کا کریٹر ہے ہی نوز اٹ ویری ویل، اور ناٹ اونلی ویری ویل بفور ہز پروڈکٹ، اور اونلی ہی نوز ہز پروڈکٹ بفور ہز پروڈکٹ. خالق اپنی مخلوق کو اس سے پہلے اور اس سے بہتر جانتا ہے. کیا بات ہے. اسی لیے اس کی ضرورت کو بھی جانتا ہے، تبھی اس کی ضرورت کو اس سے پہلے خلق کرے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے. تو اس کی نگاہ میں کامیابی تو ہمیں یہی نظر آئے گی کہ وہ نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها سبحان وقد خاب من دساها. ہم نے بنایا ہے نفس انسان کو. کس نے بنا؟ ہم نے بنایا ہے. بہت ٹھیک بنایا ہے، موسٹ اپروپریٹ بنایا ہے. قد افلح، اب اس کے درمیان نے جب قسم کھا لی نفس کی، پھر کہتا ہے کہ فألہمہا، ہم نے الہام کر دیا اس کے اوپر. کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمان کی بات ہو رہی ہے؟ جی نہیں، انسان کی بات ہو رہی ہے. جہاں جہاں بھی اس جگہ اس دنیا میں انسان بستے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ہر انسان کو اللہ نے بہت ٹھیک بنایا اور پھر اس پر الہام کر دیا ہے کس چیز کا؟ فجورہا و تقواہا، یعنی اس چیز کا جو تمہیں خراب کرے گی. فجرہ یعنی کہ جو تمہیں خراب کر دے گی اس کا تم پر الہام کر دیا ہے. و تقواہا، اور تم نے اس سے بچنا کیسے. ہاؤ یو آر سپوز ٹو سیکیور یور سیلف.
یعنی کہ اگر میں جوانوں کو ایک ایسی ٹرمنالوجی میں بیان کروں کہ وہ 2 منٹ میں سمجھ جائیں، اور وہ اس انداز سے کہ جس طرح سے ہم کوئی کمپیوٹر لیتے ہیں تو اس کے اندر یقیناً اینٹی وائرس انسٹال کرتے ہیں، وائرس ڈیفینیشن انسٹال کرتے ہیں، تو گویا وائرس ڈیفینیشن بھی پروردگار نے انسٹال کر دی ہے اور اینٹی وائرس بھی ڈال دیا ہے. کیا وائرس ڈیفینیشن بتاتی ہے یہ فجور ہے، کرپٹ ہو جاؤ گے اس سے. اور تقواہ یہ ہے کہ وہ جو آ گئی ہے برائی اس کو ختم کیسے کرنا ہے، تقواہ وہ کام کر دے گا. اس کی اینٹی ڈوز بھی دے دی، اس کی اینٹی وائرس بھی انسٹال کر دیا. تو اب کوئی بھی وائرس آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتا. لیکن ابھی بھی آپ کامیاب نہیں ہیں. پروردگار نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ اب دیا، کہا قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو سنوار دیا، یعنی کہ جس نے انسانی ویلیوز کو کمال تک پہنچا دیا اور سنوار دیا، وہ کامیاب ہوگا. وقد خواب من دساہا، وہ ناکامیاب ہوگا جو کہ اس کو برائی کے گڑھوں میں دھکیل دے گا. اور رسپیکٹو کسی بھی فیلڈ میں کہیں پہ بھی پروردگار کسی فیلڈ پر ہاتھ ہی نہیں رکھ رہا، وہ تو خود انسان پر ہاتھ رکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی، بہت توجہ، یہ میرا شاید کنکلوژن ہوگا اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کو کسی فیلڈ میں مت تلاش کرو، کامیابی کو اپنے اندر تلاش کرو. قد افلح من زکاہا، تم جتنا بلند ہو جاؤ گے اتنی ہی کامیابی تمہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ کہ میرے اس جملے سے روشنی لیتے ہوئے یہ سمجھیے کہ آپ پوٹینشیل کسی فیلڈ میں نہ تلاش کریں. میرے آج کا یوتھ کا مسئلہ کیا ہے، وہ فیلڈز میں پوٹینشیل دیکھتا ہے، وہ فیلڈ میں دیکھتا ہے کہ مجھے کون سی فیلڈ کما کر دے گی. یہ نہ دیکھو فیلڈ میں پوٹینشیل، نہ دیکھو پوٹینشیل تم میں ہے. تم کتنا گرو کر سکتے ہو، جتنا گرو کر سکتے ہو، then the sky is the limit. although کہ sky doesn't have its own limit, but still آپ جتنا اوپر جا سکتے ہیں پھر کتنا جا سکتے ہیں، جتنا جا سکتے ہیں. یعنی کہ اب تم یہ نہ دیکھو کہ وہاں پر میرے پاس کتنی وسعت ہے، نہیں، تم میں کتنی استطاعت ہے. تم جتنا جا سکتے ہو جاؤ، جتنا جا سکتے ہو. ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ ممکن ہے کہ جبرائیل کے پر جل رہے ہوں لیکن تمہارا سفر ختم نہیں ہوگا. ذرا جا کر دیکھو انسان. یہاں پر مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا کہ مقام سدرہ سے آگے نہ بڑھنے والے ملک، سمجھ تو آ ہی گیا ہوگا آدمی کیا ہے. آدمی کیا ہے. تو انسان کی جو لمٹ ہے وہ اس لیے کہ جس وادی میں یہ سفر کر رہا ہے اس وادی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. صحیح بات. تو اس کے سفر کی لمٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ جتنا فہم، جتنا شعور، جتنی معرفت میں بھی وہی عین چھپا ہوا ہے، اسی میں بھی عرفہ عین وہ بھی چھپا ہوا ہے. یعنی کہ معرفت جاننے کا نام ہے، کیسے؟ جیسے کہ کسی شخص کی اس کو جاننے کا حق ہوا کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یوتھ کو میں یہ پیغام دوں گا خاص کہ پوٹینشیل کی اہمیت ہے جو کہ آپ کے اندر موجود ہے. پوٹینشیل کو فیلڈ میں نہ تلاش کرو. صحیح. آگا بھی اپنے وادی کا ذکر کیا کہ وادی میں جانا ہے. تو جیسے ہم نے قرآن میں بھی دیکھا کہ بلد الامین شہر کا تذکرہ کیا گیا، اور بڑے بڑے فلاسفر سے ہم نے سنا کہ ایک ایسا سٹی بنائیں، ایک ایسا شہر ہو جو امین کا شہر ہو. اسی کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں کہ ایک سوسائٹی اگر ہم بنانا چاہیں یا ایک کلچر ہم بنانا چاہیں، ہمارے پاس تو مکتب ہے، مکتب اہل بیت ہے، ہم تو ہر چیز انہی سے لیں گے، اور وہ ویژن بھی ہمارا وہی ہے، مشن بھی ہمارا وہی چلے گا. تو آج کا جوان اپنی پلاننگ میں، ہر پلاننگ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جاب بھی کر رہا ہے جی، اور ایک لائف بھی گزار رہا ہے. اپنی ہر پلاننگ میں امام زمانہ کو کیسے شامل کرے کہ ان کی مرضی شامل ہو، یہ کیسے پتہ چلے گا. اور کلچر، جو 3 فیکٹر ہمارے سوسائٹی کو بنانے میں آتے ہیں، کلچر، اکنامکس کا بڑا عمل دخل ہے اور کلچر کا بڑا عمل دخل ہے، تو وہ کیسے ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں. بالکل. آپ نے دیکھیے 2 انداز سے بات کو چھیڑا ہے. میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. ناظرین، ہمارا اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آقا اس سوال کو بریک کے بعد اسٹارٹ کریں. تھینک یو. السلام علیکم ناظرین. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے. جی آقا. دیکھیے آپ کا یہ جو سوال ہے بہت اہمیت کا حامل ہے اس اعتبار سے کہ ہماری خلقت کا مقصد، جیسے کہ میں نے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی بیان کیا، وہ کمال کے سفر کو جاری رکھنا ہے، تاکہ جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم وہاں اپنے آپ کو حاضر پائیں. اب یقیناً یہ کام انجام اسی وقت پائے گا کہ جب ہم علم اور شعور کے ساتھ اپنی اس زندگی کو، اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے. پروردگار عالم نے اس سفر کے لیے ہمیں ہدایت کا انتظام کیا، انبیاء کو بھیجا اور ہمارے لیے وہ قوانین وضع فرمائے کہ جس کے اوپر ایک معاشرے کا انحصار ہوتا ہے. تمام کے تمام انبیاء وہی قوانین ہمارے لیے لے کر آئے. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار نے ایک وعدہ کیا
اور وہ یہ وعدہ یہ کیا کہ یہ جو دین ہم نے تمہیں دیا ہے اور یہ جو نبی ہم نے آپ کے اوپر ہم نے مبعوث فرمایا ہے، آپ کے درمیان مبعوث فرمایا ہے، ہم اسے تمام ادیان پر غالب کریں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صحیح، کہ کہ ہم نے رسول اللہ کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کریں، ٹھیک ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ، تاکہ چاہے مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانہ رسول اللہ میں ظاہری جب آپ کی حیات تھی تو اسلام ابھی پورے جزیرہ عرب پر بھی صحیح طرح نہیں پھیلا تھا اور آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر فتوحات ہوئیں، فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، جناب ایران فتح ہوا اور مختلف علاقے جو ہیں وہ فتح ہوئے، لیکن اسپین کی فتح سب نے دیکھی، تو یہ تمام کے تمام پھر اسلام پھیلنا شروع ہوا، لیکن پوری دنیا میں گلوب پہ اسلام غالب نہیں آیا اور رسول اللہ بھی وصال فرما گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ دین جس کا وعدہ پروردگار نے آیت میں کیا ہے سورہ صاحب، یہ کس دن ہوگا، کب غالب آئے گا؟ تو یقیناً پروردگار عالم کا وعدہ سچا ہے اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ مسبب الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسباب مہیا فرماتا ہے، اشیاء کو، افعال کو سبب کے تحت انجام پانا ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس وقت کون ہے کہ جس کے ہاتھوں یہ کام ہوگا، جس کی سربراہی میں یہ کام ہوگا اور جس کی قوم اس کے ساتھ مل کر یہ کام انجام دے گی، وہ یقیناً اس وعدے کے وفا ہونے کا ایک سبب قرار پائے گی، اور وہ وہی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جس کے لیے نہ فقط یہ کہ شیعہ منابع بلکہ برادران اہل سنت کے منابع میں بھی تقریباً کم و بیش 6000 کے قریب روایات جو کہ مہدویت سے متعلق آتی ہیں، جس کے اندر یہ جملہ کامن ہے ہر جگہ پر کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے کما ملئت ظلم و جورا، جیسے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یقیناً یعنی کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جو پروردگار کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا کہ ہم اس دین کو غالب کر دیں گے، یعنی کہ عدل و مہدب، یعنی کہ یقیناً انقلاب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور پروردگار کا جو وعدہ ہے وہ یہاں پر پورا ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کام راتوں رات تو نہیں ہوگا۔ یقیناً اگر امام نے ہی فقط یہ کام کرنا ہے تو اس وقت یہ ڈیلے جو ہو رہا ہے یہ پھر معاذ اللہ امام کی طرف سے ڈیلے ہوگا، لیکن اگر یہ کام امت نے کرنا ہے امام کی رہبری میں، یعنی کہ امام زمان تو موجود ہیں لیکن ان کی امت ان کے ساتھ موجود نہیں، تو اگر امت ان کے ساتھ موجود نہیں ہے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ جس دن امت نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا، جس دن امت کی ذمہ داری جو پروردگار نے لگائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اگر امت نے یہ کام انجام نہ دیا تو پھر یقیناً چاہے 2050 کا ویژن ہو یا 2000 سال بعد کا ویژن ہو، ہم وہیں کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر آج ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے اس مشن کو جو کہ امام زمان علیہ السلام کا مشن ہے کہ عدل و انصاف سے بھرنا ہے اس دنیا کو، اس گلوب کو، اس مشن پہ اگر میں آج چلنا شروع کروں گا، مہدویت کا ظہور آج اپنے قلب پہ کر لوں گا، امام زمان کو اپنی زندگی میں نہیں خود امام زمان ہی کے نظریے میں ڈھل جاؤں گا، تو پھر یقیناً 2050 کا ویژن تو بہت بعد کی بات ہے، عجب نہیں کہ اگلے ہی لمحے ظہور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آغا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ویسے یہ سوال ایک پوری ایپیسوڈ اور 2-3 ایپیسوڈ مانگتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو اگلے ایپیسوڈ میں اگلی قسط میں لے کے آئیں گے۔ بالکل ناظرین کرام، ہم نے اپنی ایک کوشش یہ جاری رکھی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اگلی ایک ساتھ میں اگلے ایپیسوڈز میں اس کوشش کو آپ دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس مہدویت کے ٹاپک کو اور اپنے ویژن کو 2050 کے ویژن کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ سب کو بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ سید میثم رضا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔